मोहतरम सामीन, आज के मौजू के हवाले से मैं एक अहम बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊंगा। जो इल्म हदीस बनाने वालों ने जनाब रसूल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वफ़ात करते वक़्त, वफ़ात के दिनों में, वफ़ात के वक़्त अयाम में कुरान को मुंतशिर हालत में छोड़ कर गए थे जो गैर महफूज था। मैं इस मौजू पर कुरान हकीम की एक आयत आपकी खिदमत में तिलावत करूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम फ़स्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। साथियों, ये आयत बहुत वसी मज़ामीन को मुहीत है। मैं इसके एक हिस्सा से आपकी खिदमत में कोई बात करना चाहता हूँ। इसके जो सारे तकाज़ाए हैं आयत करीमा की, ये बहुत आलमी लेवल की बातें हैं जो इंशाअल्लाह किसी न किसी दर्स में उसे भी पेश करेंगे आपके सामने। मैंने अर्ज़ किया कि हदीसें बनाने वालों ने जनाब रसूल पर इल्ज़ाम लगाया कि कुरान को मुंतशिर हालत में बिखरा हुआ छोड़ गए, गैर महफूज छोड़ गए, कोई किसी के पास। इस पर कुरान की बात आपसे करना चाहता हूँ। इन्होंने जो बात की है वो किताब बुखारी में, किताब तफसीर के अखीर में, मेरे सामने बुखारी मौजूद है। किताब तफसीर के अखीर में एक बाब है, किताब फ़ज़ाइल कुरान, एक किताब है फ़ज़ाइल कुरान। उसकी एक हदीस है जो बाब 891 में है। बाब का नाम जमुल कुरान है और हदीस है 2095। इसके अंदर इस हदीस में लाता है कि यमामा में जंग लगी थी, कई हाफिज़ कारी उसमें कत्ल हो गए। तो उमर फ़ारूक वक्त के खलीफे नबी अलैहिस्सलाम वक्त के खलीफे अबू बकर के खिदमत में गए और कहा कि कई हाफिज़ शहीद हो गए, कारी शहीद हो गए और कुरान इनके पेट में था, कुरान इनके सीने में था। अब तो इस तरह जंगें और भी होंगी, सारे हाफिज़ मर जाएंगे तो कुरान तो फिर गुम हो जाएगा। अबू बकर को कहता है। तो अबू बकर जवाब में उमर को कहता है कैफ़ नफ़अलु शैअन। उमर को अबू बकर कहता है कैफ़ नफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कुरान को अब इनके शहीद हो जाने की वजह से जमा किस तरह करें, क्यों करें, जो काम रसूल ने नहीं किया हम कैसे करें। यानी जमा कुरान रसूल ने नहीं किया। ये अबू बकर की ज़ुबानी बुखारी की हदीस बनाने वाला लिख रहा है, बता रहा है कि उमर को खुटका हो गया कि हाफिज़ सारे मर गए तो कुरान मिलेगा ही नहीं। इसलिए अबू बकर को खलीफा की हैसियत में कहता है कि तुम आर्डर निकालो कि कुरान को जमा किया जाए। और खलीफा अव्वल इनके बकौल, नहीं तो ये खलीफे एक भी नहीं, 10 खलीफे नबी अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा में इन्होंने गिनवा है, नबी ज़िंदा बैठा है। ये सारी बकवास है इन रिवायत साज़ों की, जिन रिवायत साज़ों को अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये उम्मत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। अगर ये
اگر یہ اقبال پاکستان سے پہلے نہ مر جاتا تو اس کے شعر کی وجہ سے مذہبی پیشوائیت ملاؤں کے اس میں پاکستان کے اندر اس کو پھانسی دلاتے کہ تو منکر حدیث ہے۔ وہ بیچارہ سمجھ گیا تھا، اقبال قرآن کا بڑا عالم تھا، اس نے روایات کو اچھی طرح سمجھ رکھا تھا کہ یہ سب ضد قرآن میں بنائی گئی ہیں۔ تو یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ ابو بکر پہلا خلیفہ ہے۔ ابھی پہلا بھی میں سب کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن میں نہیں مانتا کہ نبی تو زندہ ہے، خلیفہ ہوتا ہے مر جانے کے بعد کسی کے، نبی زندہ بیٹھا ہے۔ ابو بکر سے لے کر عبد الملک بن مروان تک نبی علیہ السلام حیات طیبہ کے ساتھ اپنے حکمرانی کر رہے ہیں۔ 10واں خلیفہ یا شاید 11واں خلیفہ عبد الملک بنتا ہے نبی علیہ السلام، وہ 65 میں خلیفہ بنا ہے، نبی علیہ السلام 71 میں وفات کی ہے۔ تو کیا کہیں ان کو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب وانزلنا الیک الکتاب، اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی کتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے پہلے، اپنے سامنے، اپنے گزر گئے ہوئے کتابوں کی، جو اس سے پہلے انجیل، توریت اور صحائف انبیاء بنی اسرائیل گزرے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے اے محمد جو تجھے ہم نے دی ہے۔ اب وہ کتاب جو اوروں سے، پرانے وقت کے نبیوں کے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، آگے جملہ ہے، لفظ ہے قرآن کا، وہ مہیمنا علیہ، یہ قرآن اے محمد، یہ کتاب جو ہم نے تجھے دی ہے، یہ محافظ ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کی کتابوں کی۔ جو بنی اسرائیل کے کتابوں کی محافظ ہو، وہ خود یعنی لکھا ہے اسی حدیث میں کہ لکڑیوں اور پتھروں اور ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن نبی چھوڑ کر کے فوت ہو گئے۔ نبی کس طرح کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد تو اس بات میں ساتھیوں کے ساتھ اپنے یعنی ہم خیال متبعین، اپنے انقلاب کے، اسلام کے جتنی تیری ٹیم کے ممبر ہیں ان کے ساتھ تو اس گو مگو میں ہے کہ قرآن کو جمع کرے، تو اس کا کھٹکا نہ کر۔ لا تحرک بہ لسانک، محمد علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی زبان نہ ہلا، قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ عجلت کر رہا ہے، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا تو فوت ہو جائے اور قرآن بکھرا ہوا پڑا، تیری زندگی میں یہ کام میں اللہ کروں گا۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ کہتا ہے ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو جمع کریں گے۔ جمع القرآن ہم اللہ اپنے کارکنان قضاء و قدر کے ذریعے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم، یہ علینا جمع کا صیغہ ہے، ان علینا ہماری ذمہ داری ہے کہ جمع کریں اس قرآن کو، و قرآن ہے، اس کی پڑھت بھی جاری کریں، اس کی قرأت بھی، اس کا انداز یعنی قرأت بھی ہم بتائیں گے کہ اس کو کیسے پڑھا جائے۔ گویا کہ قرآن علم نحو، علم صرف کا بھی ایک فرسٹ کلاس قانونی کتاب ہے۔ غور کریں گے تو علم نحو اور صرف میں جتنے بھی قواعد بتائے گئے ہیں وہ قرآن سے لیے گئے ہیں۔ تو ان علینا جمع و قرآن، اس قرآن کو پڑھائیں گے بھی ہم، تو وہ قواعد بھی ہم نے پڑھانے کے بتا دیے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اے محمد جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، کیا تو بات ہے، قرآن کا اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قرآنہ، تو اس کو فالو کر، ہمارے پڑھے ہوئے کو، ہماری قرأت کو، ہمارے انداز قرأت کو تم فالو کر، اس کی اتباع کر۔ ثم ان علینا بیانہ، خالی جمع قرآن نہیں، خالی قرأت قرآن نہیں، ثم ان علینا بیانہ، اے نبی اس کی تفسیر، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تفسیر کا بھی مسئلہ تجھے تیرے حصے میں نہیں چھوڑیں گے، کسی کے حصے میں نہیں چھوڑیں گے، میں اللہ خود کروں گا، اور وہ جو خود کروں گا تو قرآن نے کہا کہ
میری تفسیر کے ہوتے ہوئے پھر کسی کی کیا مجال ہے جو اپنی تفسیر لائے۔ قرآن یہ مفصل ہے، تفصیل شدہ ہے اللہ کی جانب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی یعنی نبی کے حصے میں بھی نہیں رکھا، نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ تفسیر کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات کرے۔ کمال کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ نے یہ آسان حوالہ ہے، سورۃ ہود 11 نمبر آیت ہے، الف لام را۔ یہ حروف مخففات شارٹ فارم کے حرف ہیں، جس کی اپنی فہم کے مطابق درست معنی سمجھتا ہو اس کا مصداق بنا سکتا ہے۔ اس لیے اس پرمٹ کے حوالے سے میں اس کے معنی بھی عرض کروں۔ الف میں انا، الف معنی انا، میں ایک معنی کرتا ہوں، وہ مجھے پرمٹ ہے شارٹ فارم کے مطابق بن جائے تو اچھی بات ہے۔ لام میں اللہ، را معنی ارا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں، میں اللہ جانتا ہوں، میں اللہ یہ بات مشاہدے کی کر رہا ہوں کہ کتاب احکمت آیات ہو۔ یہ قرآن ایسا کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جو احکمت آیات ہو، اس کی ساری آیات محکم ہے۔ آپ نے سورۃ آل عمران کے شروع میں پڑھا ہوگا کہ یہ کتاب ہے جس کی آیات کچھ متشابہ بھی ہیں۔ متشابہ معنی جس کے معانی کے اندر تشابہ ہو، مشابہت ہو، ظاہر میں ایک معنی نظر آتی ہو، حقیقت میں دوسری ہو۔ یہ ہم نے جان بوجھ کے رکھے ہیں کہ تاکہ علم لوگوں کا بڑھ جائے تو وہ مشتبہ آیت اس کے سامنے علم بڑھنے کے بعد محکم ہو جائے۔ تو مشتبہ بھی آیتیں ہیں تو محکم بھی ہیں۔ تو قرآن اللہ کہتا ہے اس سورۃ ہود کے شروع میں کہ کتاب احکمت آیات، اس قرآن کی ساری آیات، جملہ آیات اس کتاب کے محکم ہیں۔ جو مشتبہ ہیں، جن کے اندر معنوی تشابہ ہے، وہ لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے ہے۔ لا علمی کا مسئلہ لمبا ہے، میں اس موضوع پہ آؤں گا تو جدا ایک بحث ہے وہ پیش کروں گا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر تفصیل کی گئی ہیں آیات قرآن من لدن، اللہ کی جانب سے جو اللہ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ تو میں اللہ کہتا ہوں کہ میں نے قرآن کا تفسیر کیا ہے، میں اس کا مفسر ہوں، میں اس کا پیش کرنے والا ہوں، جو میں حکیم بھی ہوں خبیر بھی ہوں۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی قرآن کو چھوڑ کر ایسے حالت میں فوت ہو گئے، اس کے لیے اللہ کہتا ہے اس قرآن کا محافظ میں ہوں۔ نبی نے واقعی زندگی میں بڑی پیمانے پر کوشش کی تھی کہ میں اس کو جمع کراؤں، اس کے کچھ قواعد ترتیب رکھوں، تو خدا نے بریک لگا دی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محمد تو زبان کو مت ہلا، لتعجل بہ، تیرا یہ کام کرنا یہ اجلت ہے، میں جب بیٹھا ہوں، میں اللہ جو موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں، میں سب یہ کام کروں گا۔ تو رب تعالیٰ نے جو کام کیے وہ آپ کے گود میں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ قرآن سارے کا سارا شروع سے نزول کے زمانے سے آج تک وہی سلامت ہے۔ دشمنوں نے بڑی ہیلے بازی کی ہیں اور اس میں ملاوٹیں کی ہیں۔ لاہور کے اہل حدیثوں نے لکھا ہے اپنے رسالے ماہوار رشد میں کہ ہم نے 16 قرآن حرفی ملاوٹ کے جمع کیے ہیں۔ لاؤ مارکیٹ میں پتہ لگے، تمہیں فخر ہے، تمہیں ناز ہے کہ ہمیں عائشہ تحفظ دیتی ہے۔ اہل حدیثوں نے بتایا ہے ہمیں کہ گورنمنٹ ہماری محافظ ہے، پاکستان کے بہت طاقتور ادارے ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے قرآن مناوٹی بنائے ہیں۔
اور ان کے ایسے کہنے سے بھی وہ بات وہ 16 نسخے 16 قرآن وہ بازار میں نہیں لا سکے۔ سعودی نے 4 قرآن بنائے ہیں، کویت نے 4 قرآن بنائے ہیں، مصر نے 4 قرآن بنائے، پاکستان ان سے بازی لے گیا، پاکستان کے اہل حدیثوں نے 16 قرآن بنائے ہیں، لیکن مارکیٹ میں لائیں تو پتہ لگے۔ یہ جمع قرآن کا معاملہ جو ہے قرآن اللہ کا ہے، اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ یہ مہیمن علیہ، یہ خود تو محفوظ ہے لیکن اگلے نبیوں کی تعلیم اور کتابوں کا بھی محافظ ہے۔ تم کہتے ہو کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، یہ دنیا کے علم وحی کو محفوظ کرنے والی کتاب ہے۔